मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला अहले बैतिहित ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका मेज़बान ज़ैन रिज़वी हाज़िर हूँ सैनी चैनल के हवाले से प्रोग्राम तफसीर कुरान, जिसमें सूरह दहर की आयात पर गुफ्तगू हो रही है। हमारे साथ मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मुमताज़ जाफ़र साहब क़िबला, जो कि मुसलसल इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। आइए आपका इस्तक़बाल करते हैं और इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। आगा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़्यादा वक्त ना देते हुए आपसे आपके शुक्रगुज़ार हैं कि आप मुसलसल वक्त दे रहे हैं, और नाज़रीन की तरफ से हुसैनी चैनल टीम की तरफ से भी आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि इस मुसलसल प्रोग्राम में आप खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ये आज 24वीं नशिस्त है, जिसमें 23वीं आयत है, और हम चाहेंगे कि आप बिस्मिल्लाह करें ताकि मोमिनीन से औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला रब्बिश शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बअद। अज़ीज़ान गिरामी, सूरह इंसान सूरह दहर की आयत नंबर 23 है, जिसकी तफसीर आपके सामने पेश की जा रही है कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना अलैकल क़ुरान तंज़ीला। परवरदिगार कह रहा है कि बेशक हमने आप पर कुरान को नाजिल किया जिस तरह नाजिल करने का हक़ है। इस सूरह की आयत में शुरू से अभी तक जो आपने पढ़ लिया है, यानी 22 आयतों तक, शुरू से पहले आयत से इंसान की खिलकत बताई गई, कैसे इंसान पैदा हुआ, ठीक है ना। क़यामत और माद का तज़किरा किया गया, आखिरत का तज़किरा किया गया, आखिरत में नेमतों का तज़किरा किया गया, जो अभी तक पिछली आयत तक हुई है बातें। पिछली आयत में ये कहा गया था कि ये तुम्हारी यानी कोशिशों का नतीजा है और जज़ा है, और तुम्हारी कोशिशें काबिल शुक्र हैं, ठीक है ना। ये तमाम बातें जो है कल तक थी, मतलब पिछले दर्स तक। आज जो कहते जो बयान किया जा रहा है वो अब अल्लाह ने जो है यानी अब जो है आयात मौरिद बहस जो आपके सामने है, गुफ्तगू का रुख बदल रहा है, गुफ्तगू का रुख बदल रहा है। परवरदिगार अब नबी की तरफ मोड़ रहा है। अच्छा, नबी की तरफ, ऐ मेरे हबीब, अब इंसान की हिदायत के लिए जो है तज़किरा है, सब्र और इस्तिक़ामत के बारे में तज़किरा है, यानी हर तरीक़े से इस रास्ते में सब्र इस्तिक़ामत करना, यानी नबी को हुक्म हो रहा है कि तुम हिदायत का रास्ता दिखाओ, और इस रास्ते में जो यानी ज़हमतें उठानी है, रास्ते में जो परेशानियाँ हो रही हैं, उसमें सब्र इस्तिक़ामत से काम लो। ये हुक्म जो है ताकीदन बयान किया जा रहा है। अब इसके बाद हुक्म हो रहा है नबी से, परवरदिगार खिताब करके कह रहा है, हकीकत में इन आयात ने तमाम बेमिसल नेमतों का के वसूल के लिए निशानदही की है कि तन्हा कुरान से तमस्सुक, यानी ये तमाम नेमतें जो बयान की गई हैं, तो अब एकदम से जो है रुख मोड़ के नबी की तरफ जो है कि बेशक हमने आप पर, मेरे हबीब, आप पर हमने कुरान को नाजिल किया। यानी अब तमाम नेमतें मिलेंगी कहाँ से? जब कुरान से तुम मुतमस्सिक हो जाओगे, तमस्सुक बिल कुरान। अब हर तरीके से अहकाम इलाहिया कहाँ से मिलेंगे? यानी पहले हमने अबरार का जिक्र कर दिया, हमने इंसान के खलकत का जिक्र कर दिया, उसको क्या क्या मिलेंगे, किस तरीके से नेमात खुदावंद आलम की तरफ से मिलेंगे, जन्नत में मिलेंगे, उन सब का जिक्र करने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इस रुख को परवरदिगार कह रहा है कि ऐ मेरे हबीब, मैंने कुरान आप पर नाजिल किया है, ठीक है ना, आप पर नाजिल किया है। और उसके बाद जो है यानी बताया जा रहा है कि तन्हा कुरान से तमस्सुक और रहबर की यानी इमाम की पैरवी और नबी की पैरवी के ज़रिए ही ये तमाम नेमतें मिल सकती हैं। जैसे हमने तज़किरा करना चाहा कि इन्नी तारिकुन फ़ीकुम मुस्तक़िलन किताब अल्लाह व इतरती व अहले बैती, यानी हम नबी कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारे दरमियान दो गरा का चीज़ें छोड़ दी है, छोड़ कर जा रहा हूँ। एक किताब खुदा है और एक मेरी इतरत। जब तक इन दोनों से मुतमस्सिक रहोगे कभी गुमराह नहीं हो सकते, और ये दोनों अलग हो ही नहीं सकते यहाँ तक कि हौज़ कौसर तक ना आ जाए। तो अब आप गौर कीजिए, जहाँ जहाँ कुरान दिखेगा वहाँ वहाँ अहले बैत दिखेगा, का कोई फ़र्क दिखेगा। जहाँ अहले बैत का कोई फ़र्क होगा वहाँ पे जो है कुरान ज़रूर होगा। तो आज भी अगर कुरान जो है ज़िंदा है तो इसलिए क्योंकि मौला पर्दे गैब में मौजूद है। बहरहाल, और उनसे जो है अहकाम इलाहिया के लिए इल्हाम लेना, यानी कुरान से हम अहकाम इलाहिया को हासिल करें, और अहले बैत अतहार से जो है हम जो है अहकाम इलाहिया को हासिल करें, तभी जो है वाकई ये नेमतों के जो है हम हकदार बनेंगे। वही मसला है कि पहले कहता है कि बेशक हमने आप पर कुरान नाजिल किया, अल्लाह कह रहा है,
یہاں تنزیلاً کہا ہے. تنزیل سے مراد ہے کہ دو چیزیں ہیں ہمارے پاس. اب بات آگے تو ناظرین کو جو ہے سمجھایا جائے کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. تو سورہ انزلنا میں پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. تو وہاں پہ انزلنا کہا ہے اور یہاں نزلنا کہا ہے, تنزیلاً کہا ہے. تو ان دونوں میں فرق کیا ہے بھائی؟ کہیں پہ جو ہے اللہ نے انزلنا کہا ہے, کہیں نزلنا کہا ہے, کہیں انزال کا لفظ استعمال کیا, کہیں تنزیل کا لفظ استعمال کیا. تو مطلب کہنے کا ہے کہ اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ پورا قرآن تو ہم نے شب قدر میں نازل کر دیا. ٹھیک, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کر دیا. ٹھیک ہے نا, یہ ایک دم سے پورا قرآن نازل ہو گیا. اور تنزیلاً کا مطلب یہ ہے کہ دھیمے دھیمے کر کے. انزال کا مطلب کیا ہے؟ ایک دم سے. دفعی اور تدریجی کہتے ہیں عربی میں. عربی میں کہتے ہیں دفعی. دفعی معنی ہوتا ہے ایک دم سے, اور تدریجی کہتے ہیں دھیمے دھیمے. تو جیسے کہتے ہیں کہ ظاہر بات تنزیلاً کا لفظ استعمال جو پروردگار نے کیا ہے, یہ کہا کہ ایک دم سے ہم نے قرآن تو شب قدر میں نازل کر دیا, لیکن مناسبت کے لحاظ سے دھیرے 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 ہم نے جو ہے قرآن کو نازل کیا ہے. اہل بیت نے جو ہے روٹیاں دی, سورہ دہر نازل ہو گیا. مولا کرات نے انگوٹھی دی, آیت ولایت نازل ہو گئی, ہے نا. اس طریقے سے جو ہے یعنی فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا, آیت نازل ہو گئی. انا فتحنا لک فتحا مبینا مثلا, ہے نا. اس طرح کی آیتیں جو ہے نازل ہوتی رہی. عید غدیر آ گئی, عید غدیر آ گئی تو اس میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. تو مطلب کہنے کا مناسبت کے لحاظ سے تدریجاً جو ہے قرآن نازل ہوا. تو پھر انزلنا ہو یا نزلنا ہو, دونوں کا مطلب یہ ہے واضح ہے. ایک جو ہے قرآن دو طرح سے نازل ہوا ہے. قرآن ایک دم سے ایک مرتبہ شب قدر میں نازل ہو گیا, اور تدریجاً دھیمے دھیمے کر کے مناسبت کے لحاظ سے نازل ہوا ہے. تو اللہ وہی پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر قرآن کو نازل کیا. اور وہی مسئلہ ہے کہ پروردگار قرآن میں یہاں پہ اور کہہ رہا ہے کہ اگر اسی قرآن کو پہاڑ پہ نازل کر دیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. یہ سینہ اقدس نبی کریم ہے, جتنا مضبوط ہے کہ قرآن ان کے سینہ اقدس پہ نازل ہوا ہے. جلدی صاحب کے سامنے, کیونکہ تفصیلی بات نہیں پیش کرنی ہے, ورنہ جو ہے یہ کئی دن جو ہے یہ آیت چلے گی. تو اس لیے جو ہے ہم اس کے لیے ایک الگ سے پروگرام رکھیں گے, اگر مومنین اس میں چاہیں گے تو ہمیں کمنٹ باکس میں آپ کریں میسج, تاکہ ہم اس پروگرام کو. بظاہر سی بات ہے, اس کو جو ہے بہرحال ہونا چاہیے قرآن کے متعلق. تو اس کے بعد جو ہے پروردگار کہہ رہا ہے کہ یہاں پر جو ہے جو کہہ رہا ہے پروردگار کہ ہم نے تنزیلاً یعنی ہم نے جو ہے دھیمے دھیمے کر کے تدریجاً جو ہے قرآن کو نازل کیا ہے. یہ بھی جو ہے اثر ترتیبی ہے, تربیتی ہے, تربیتی اثر ہے. تربیتی اثر کا مطلب یہ ہے کہ تربیت کے لحاظ سے کہ ہم جو ہے دیکھ کے ایک ایک آیت کو اپنے اندر جو ہے ڈالتے رہیں, اپنے اندر جو ہے اس کو یعنی پیادہ کرتے رہیں, ہم اس حکم کو مانتے رہیں. دھیمے دھیمے کر کے یہ نازل ہوا. اسی لیے آپ دیکھیے جیسے یعنی شراب کا مسئلہ ہے, تو شراب کی حرمت ایک دم سے نہیں ہوئی. شراب کی حرمت جو ہے ایک دم سے جو ہے کہتے ہیں کہ آیت نازل نہیں ہوئی کہ شراب حرام ہے چھوڑ دو. تو دھیمے دھیمے کر کے یہ شراب جو ہے اس میں لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. فائدہ کیسے اٹھاتے ہیں؟ بزنس کر رہے ہیں, پیسہ خوب کما رہے ہیں, منافع ہے, فائدہ مند ہے. پھر ایک جگہ کہا پروردگار نے کہ یہ جو ہے کہتے ہیں کہ مست کرنے والی شے ہے, یہ مست کرنے والی شے ہے. ایک جگہ کہا پروردگار نے کہ تم نماز پڑھو تو حالت مستی کی حالت میں نہ پڑھو. اس طرح سے دھیمے دھیمے کر کے پھر آخر میں کہا کہ یہ شراب جو ہے یہ شیطانی کام ہے, یہ نجاست ہے, یہ گندگی ہے, اب اس کو تم چھوڑو. تو آپ غور کے کئی مرحلے میں جو ہے کہتے ہیں شراب کی حرمت کا مسئلہ آیا ہے, تاکہ اذہان کو جو ہے اس طرف لایا جا سکے. ایک دم سے پروردگار نے کسی چیز کو منع نہیں کیا, فوراً جو ہے کہتے نہیں کہا کہ بس یہ حرام ہے اور سب نہیں, کہا کہ دیکھو یہ چیز اس میں نقصانات کے ہیں, اس میں یہ جو ہے کہتے ہیں کہ نقصانات ہیں جس کی بنیاد پر یہ منع کیا جا رہا ہے. تو وہی مسئلہ ہے کہ تدریجاً جو ہے قرآن دھیمے دھیمے نازل ہوا, یہ تربیتی پہلو. بعض نے اس آسمانی کتاب کی عظمت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ نزول جو ہے قرآن, نزول قرآن یعنی اگر آپ دیکھیں تو خدا کی طرف سے تاکید کی گئی ہے نا. اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر انا نحنو, آپ اس میں دیکھیں تاکیدن ہے. انا کے معنی ہوتا ہے بے شک, نحنو یعنی حاملی, یہ تاکید ہے. جملہ اسمیہ ہے, یہ بھی تاکید ہے, یعنی تاکید پہ تاکید ہے,
مضبوطی سے بیان کر رہا ہے پروردگار کے صرف اور صرف ہم نے قرآن کو تم پر نازل کیا ہے. یعنی کیا مطلب ہوا کہ اب کوئی دوسرا اگر قرآن پیش کرنا چاہے تو پیش نہیں کر سکتا. یہی قرآن ہے جو نبی پر نازل ہوا ہے. اس میں نہ چینجنگ ہو سکتی ہے، نہ کمی ہو سکتی ہے، نہ زیادتی ہو سکتی ہے. جو ہے قرآن نبی کے سینہ اقدس میں نازل ہوا ہے. اور در حقیقت جواب ہے ان افراد کے لیے جو پیغمبر کو جادوگر کہتے تھے، کاہن کہتے تھے، خدا پر جو ہے جھوٹی نسبت دیتے تھے. ان کے لیے ایک جواب ہے کہ دیکھو قرآن صرف اور صرف نبی کے سینے پر نازل ہوا ہے، بس نبی پر نازل ہوا ہے. قرآن کی ایک آیت آپ کے سامنے نقل کر دوں تاکہ جو ہے بات واضح ہو جائے کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ اتأمرون الناس بالبر وتنہون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. یعنی پروردگار کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے جو ہے ایک طریقے سے یعنی دھمکی ہے جو افراد جو ہے اچھی اچھی باتیں کہتے ہیں لیکن خود جو ہے عمل نہیں کرتے. تو پروردگار جو ہے ان کو ایک طریقے سے یعنی تہدید کر رہا ہے، ان کو جو ہے کہتے ہیں ڈانٹ رہا ہے. ایک طریقے سے کہہ رہا ہے اتأمرون الناس، لوگوں کو جو ہے اچھی اچھی باتیں بتاتے ہو اور امر کرتے ہو، حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم، اپنے کو بھول جاتے ہو. یعنی لوگوں کو کہتے ہو کہ یہ کام کرو اور تم اپنے لیے نہیں تصور کرتے، اپنے لیے نہیں سوچتے، اور تم جو ہے قرآن کی تلاوت کرتے ہو. یعنی بہت سے لوگ قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اچھی باتیں بتاتے ہیں لیکن اپنے کو بھول جاتے ہیں. تو اللہ کہہ رہا افلا تعقلون، کیا تمہیں سمجھ میں بات نہیں آتی؟ کیا عقل استعمال نہیں کرتے؟ یعنی اللہ بار بار متوجہ کر رہا ہے کہ تم جو ہے عقل کا استعمال کرو. اس کے بعد ایک آپ دیکھیے ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ وہ چیزیں ہیں کہ پروردگار نے قرآن کو جو ہے حقاً نازل کیا ہے. بأن اللہ نازل کیا ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور بے شک جو ہے وہ افراد جو کتاب میں اختلاف رکھتے ہیں، قرآن میں اختلاف رکھتے ہیں، جبکہ اختلاف نہیں رکھنا چاہیے. بھائی قرآن جو ہمارے پاس ہے وہی علیہ سنت کے پاس ہے. جی کوئی ایسا نہیں کہ نہ ہمارے پاس جو ہے زیادہ قرآن ہے نہ ان کے پاس زیادہ قرآن ہے، نہ ہمارے پاس کوئی کم ہے نہ ان کے پاس کوئی کم ہے. جو قرآن ان کے پاس ہے وہی قرآن ہمارے پاس ہے. قرآن ایک ہے. اب جو کہتے ہیں کہ باہر سے بعد لوگ جو ہے یعنی کہتے 30 پارہ اور یہ سب، یہ پارہ جو ہے نہیں ہے. مین مسئلہ ہے کہ سورہ ہے، 114 سورے میں قرآن ہے. قرآن 114 میں یعنی سورے میں نازل ہوا ہے اور 114 جو ہے بسم اللہ ہے، اور سورہ برات میں بسم اللہ نہیں ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ پارہ جو 30 پارے رکھے گئے ہیں یہ اپنی سہولت کے لیے ہیں تاکہ جو ہے روزانہ ایک پارہ پڑھ کے جو ہے قرآن کا ایک مہینے میں ختم کر سکیں ہم قرآن کو. ورنہ پارے میں قرآن نازل نہیں ہوا ہے، قرآن نازل ہوا ہے سورے میں. سورے جو ہے نازل ہوئے 114 سورے. تو اسی لیے پروردگار نے کہا ہے کہ یعنی انسان کو سمجھنا ہے کہ قرآن کی کیسے جو ہے یعنی بات ماننی ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم ہی نے جو ہے قرآن کو جو ہے نبی کے سینے اقدس میں نازل کیا ہے اور بے شک ہم ہی ہیں جو اس کے محافظ ہیں. تو قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری کس نے لے رکھی ہے؟ اللہ نے. یعنی اللہ نے جو ہے حفاظت کی ذمہ داری لے رکھی ہے. نہ کوئی اس میں کمی پیدا کر سکتا ہے نہ کوئی زیادتی پیدا کر سکتا ہے. بھائی اللہ نے جب حفاظت کرنے کی ذمہ داری خود لے رکھی ہے تو کیا آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ کچھ کم ہے، کچھ زیادہ ہے، کچھ یہ ہے، کچھ وہ ہے؟ نہیں، کچھ نہیں. قرآن پورا مکمل ویسے ہی ہے، کوئی کمی زیادہ نہیں. بس اتنا ہوا ہے قرآن میں کہ جو سورہ پہلے تھا وہ آخر میں آ گیا ہے. اس طرح سے جو ہے اصل میں اس کو ترتیب کیوں کی گئی آپ اس میں بھی غور کریں. ناظرین سمجھنا چاہیے کہ آخر یہ بھی پتہ ہونا چاہیے. اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ جب مرتب کیا گیا قرآن کو تو یہ سوچا گیا کہ سب سے بڑا سورہ جو ہے وہ پہلے رکھا جائے، پھر اس سے کم، پھر اس سے کم، پھر اس سے کم، پھر اس سے کم، پھر اس سے چھوٹا سورہ، پھر اس کا تو آخر میں دیکھیں چھوٹا سورہ ہے. پہلے سورہ بقرہ ہے، پھر آخر میں سورہ ناس ہے. تو اسی لیے جو ہے اس طرح سے رکھا گیا، ترتیب سے بنایا گیا ہے. صرف کہتے ہیں کہ بڑے اور چھوٹے سورے کی بنیاد پر ہے بس. ورنہ جو ہے یعنی اس کے نزول کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے سورہ علق نازل ہوا ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق، وہ نازل ہوا ہے سورہ. بہرحال جو ہے تو اب یہاں پہ دیکھنا ہے، آپ دیکھیں روز جو ہے روزانہ آپ دعا پڑھتے ہیں. مطلب بچے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ بھی آ سکتا ہے قرآن میں سب سے پہلا جو سورہ ہے وہ تو الحمد ہے. ہاں الحمد جو ہے، الحمد اس میں جو ہے مسئلہ کیا ہے، یہ یعنی سورہ ایسا ہے جو مکے میں بھی نازل ہوا اور مدینے میں بھی نازل ہوا.
اور یہ سورہ جو ہے فاتحۃ الکتاب کہتے ہیں اس کو، کتاب کو کھولنے کا ایک ذریعہ ہے، یعنی فاتحۃ الکتاب یعنی کتاب کو کھولنے والا سورہ. تو یہ سورہ جو ہے ایک ایسا ہے جو یعنی مشترک ہے سب کے لیے. آپ سورہ حمد کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہو پائے گی، آپ کوئی دوسرا سب سورہ پڑھ لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن سورہ حمد جو ہے کیونکہ یہ یعنی کھولی جا رہی ہے کتاب، تو سورہ حمد کے ذریعے کھولی جا رہی ہے، اسی لیے جو ہے اس کو سبع مثانی کہا جاتا ہے. سبع مثانی مانے 7 آیتیں اس میں ہیں، اور مثانی مانے 2 مرتبہ نازل ہوا ہے یہ سورہ. مکے میں بھی نازل ہوا ہے اور مدینے میں نازل ہوا ہے. یہ 7 آیتیں اس میں موجود ہیں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی سورہ الگ دو جگہ نہیں، یہ واحد سورہ ہے. کچھ سورہ جیسے سورہ مومنون ہے، تو سورہ مومنون میں جو ہے کچھ آیتیں جو ہے مدینے میں نازل ہوئی، کچھ مکے میں نازل ہوئی ہے نا، یہ ہے. لیکن مطلب کہ یہ کہا جائے کہ ایک ہی سورہ جو ہے 2 مرتبہ نازل ہوا، تو ایسا نہیں ہے. وہ صرف سورہ حمد ہے جو فاتحۃ الکتاب ہے. اور یہ بھی جو ہے کہ آپ یاد رکھیں سورہ فاتحہ کی جو ہے بڑی اہمیت ہے. سورہ فاتحہ کی اہمیت یہ ہے کہ سورہ حمد کی کہ اگر جو ہے کسی مردے پہ آپ پڑھ دیجئے اور اگر وہ زندہ ہو جائے تو تعجب نہ کیجیے گا. اور مولا نے یہی کہا کہ پورا قرآن سمٹ کر آیا تو سورہ حمد میں، اور سورہ حمد سمٹ کر آیا تو کس میں آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور سورہ بسم اللہ جو ہے بسم اللہ سمٹ کر آیا تو بائے بسم اللہ. اور مولا نے کہا کہ انا نقطۃ تحت الباء، میں جو ہے وہ نقطہ ہوں جو با کے نیچے ہے. اب آپ غور کریں کہ مولا کائنات فضیلت بیان کر رہے ہیں کہ قرآن سمٹ کر آئے گا تو علی کی شکل میں، اگر پھیلے گا تو قرآن کی شکل میں. یعنی بتایا جا رہا ہے کہ قرآن کا تمام علم جو ہے علی کے پاس موجود ہے. تو اب علی سے ہی ہمیں جو ہے قرآن کو لینا ہے، علی والوں سے ہمیں لینا ہے، علی کے بیٹوں سے لینا ہے ہمیں. پالنے والے کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ تعلیمات اہل بیت علیہم السلام سے خداوند عالم ہم سب کو روشناس کرے، اور ان کے جو دروس ہم تک منتقل کیے گئے ہیں وہ تمام مومنین تک کے پہنچیں اور اس پر وہ عمل پیرا ہوں. آگے یہاں پر وقت ہمارا ختم ہوا، انشاءاللہ کل کی نشست میں آپ سے ملاقات کریں گے اور اجازت چاہیں گے. والسلام علیکم. تو ناظرین، یہ تو حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا ممتاز جعفر صاحب قبلہ جو کہ اس وقت بات کر رہے ہیں ہم سے پروگرام تفسیر قرآن میں، جس میں سورہ دہر کی آیات پر تفسیر بیان کی جا رہی ہے. آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں تو یہ آج 24ویں نشست تھی جس میں 23ویں آیت مکمل ہوئی. اگر کوئی آپ کے اذہان میں سوال ہو تو آپ اس کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو اس کا جواب مل جائے گا. دیکھتے رہیں حسینی چینل. اب اپنے میزبان زین رضوی کو دیے اجازت. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.